बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यूनुस अमीन। INN न्यूज़ सबसे पहले पाकिस्तान के साथ हाजिर हूं। आज हमारे साथ एक खूबसूरत इंसान, खूबसूरत शायर और आला ज़र्फ़ शख्सियत मौजूद हैं, एतबार साजिद साहब। आप 63 से ज़्यादा कुतुब के मुसन्निफ़ हैं और पाकिस्तान का एक और उर्दू अदब का एक अजीम नाम है। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साहब। जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, माशाल्लाह जी। हमने आपकी प्रोफाइल देखी सर, आप माशाल्लाह इतनी आपने कुतुब लिखी हैं, शायरी में, नसर में। तो थोड़ा सा आप ज़रा अपना बताएंगे कि आपने किस किस सिर्फ में लिखा है आपने? जी मैंने शायरी तो खैर मेरा हवाला है जी, लेकिन आगाज़ मैंने नस्र से किया और नस्र के साथ साथ अफसाने, मज़ामीन, फ़काहिए, नावल, फिर उसके बाद जितनी इसनाफ़ सुख़न है जी, कोई भी सिनफ़ सुख़न ऐसी नहीं है जिसमें मैंने काम न किया। बहुत अच्छे। उसका करम है मेरे रब का कि उसने कलम में कोई तासीर अता कर दी कि मैं लिख कर चला गया। अहबाब आप जैसे, आप लंदन से तशरीफ़ लाए, मेरे लिए ये एज़ाज़ बहुत बड़ा है कि मेरा इतना अजीम दोस्त तशरीफ़ लाया, डॉक्टर यूनुस अमीन। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपका ताल्लुक़ शोबा तदरीस से है। जी तो माशाल्लाह आप GC यूनिवर्सिटी लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी जी, और मुख्तलिफ अदारों के साथ मुंसलिक जी हैं। सर आप किस लेवल पे, क्या आप पढ़ाते रहे, टीच करते रहे या कि उर्दू अदब मेरा मौजू शुरू से रहा है। मेरा कॉलेजेस में भी रहा, जी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी आया तो यहाँ एक उर्दू डेवलपमेंट कमेटी थी जिसका मैं एडिटर बना और 3.5 साल तक तो वहाँ रहा। फिर GCU आ गया सीनियर विजिटिंग फैकल्टी में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ हूँ और तदरीस से वाबस्ता हूँ। उर्दू अदब मेरा शोबा है माशाल्लाह। और ज़बान व अदब के हवाले से डॉक्टर साहब एक बात जो मैं बतौर ख़ास अपने तलबा को भी कहता हूँ और सब दोस्तों को भी ज़िक्र करता रहता हूँ कि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो आपकी शख्सियत की पहचान है। अगर ज़बान में लुकनत आए, सत्ता आए या औकाफ और रूमूस में गलती हो तो वो गलती बहुत बड़ी गलती है, वो नाकाबिले माफ़ी है लेकिन काबिल इस्लाह है। सही। हम जो मुतदरिस हैं या मौल्लिम हैं या शायर हैं तो बुनियादी तौर पे तो हम ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं और ज़बान कोई भी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, उर्दू हो, सराइकी हो, बलोची हो, कोई भी ज़बान हो, पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़बानें, एक तो हमने मगरबी अदब तो हमने खैर आगाज़ में पढ़ा था जी, इसी के मगरबी अदब जहाँ आप रहते हैं वो तो मुल्क शायरों अदीबों से भरा पड़ा वो भी पढ़ा है सर आपने? जी तवील जिंदगी बीत गई उन्हीं के मुताले में। क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क है उनमें और हम में, उर्दू में और इंग्लिश में? ये हम आगे बेहतर हैं या वो हमसे बेहतर जा रहे हैं? नहीं, मैं ये बेहतरी की और कमतरी की बात नहीं कर सकता। मैं दयानतदारी से महसूस करता हूँ कि अब तक न शेक्सपियर को उर्दू में मुंतकिल किया जा सका उसके सही अंदाज में और न गालिब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा सका उसके सही मखरज के साथ, उसके सही मफहूम के साथ। ये बहुत बड़ा फर्क। क्या करना चाहिए हमें सर इसके लिए? हमें ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। पहले तो एक शख्सियत का हमें मुताला सिर्फ उसके कुतब से नहीं होता, उसकी ज़िंदगी को पढ़ना है और ज़िंदगी को पढ़ने के लिए हवाला जात हैं, हवाला जात की कुतब हैं, उससे पढ़ें आप। मैंने तो बर्नार्ड शॉ के जितने ड्रामे पढ़े और शेक्सपियर को पढ़ा, कीस्ट को पढ़ा और वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, गॉर्डन बायरन को पढ़ा। बहुत अच्छा। और
میرا پسندیدہ شاعر اگر آپ کہیں کہ انگریزی زبان و ادب کا کون سا ہے تو میں جارج گارڈن بائرن کہوں گا. صحیح. اور برڈ شاہ ہے. اس میں کیا آپ کو پسند آیا مجھے پسندیدہ شاعر میں؟ ہاں مجھے عجیب و غریب بات لگی کہ مجھے اس میں مشرقی محبت کی جھلک دکھائی. اچھا. جی بائرن میں واحد شاعر ہے. اس کی کینٹوز کو الگ کر دیں لیکن جو اس کی غزلیں وہ نظمیں ہیں نظموں کا وہ حصہ جہاں وہ رومانس سے براہ راست متعلق ہے اس میں کمال کیا. اس میں لگا کہ وہ زندگی سے فطرت سے اور ہمارے مشرقی ماحول سے بہت آشنا ہے. صحیح. وہ جیسے غالب کے دور میں بالکونیاں ہوتی تھیں, دریچے ہوتے تھے, دالان ہوتے تھے, حویلیاں ہوتی تھیں. مجھے بائرن کے ہاں بالکونیوں کا عشق دکھائی دیتا ہے. کیا کہنے. وہ جو لیمپ کے نیچے کھڑا ہوا ہے سرما کی یخبستہ رات میں اور بالکنی میں دیکھ رہا ہے اس خیال سے کہ اس کا محبوب اس کے سامنے آئے. اور ادھر مجھے غالب پس پردہ پس چلمن صحیح. کچھ منتظر دکھائی دیتے ہیں. صحیح. غالب خستہ نوا تو غالب خستہ نوا نہیں تھے, وہ تو ہمارے عصر کی آواز ہے. سر یہ آپ نے انگلش پڑھا اتنا, اردو پہ اس کے اثرات کچھ آپ دیکھتے ہیں یا آپ کی شاعری پہ اس کے کچھ اثرات ہیں؟ کیونکہ آپ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذرا رنگین طبیعت کے مالک ہیں, ہمیشہ رنگین باتیں ہی کرتے ہیں. میں نے سنا ہے آپ کے دوست احباب سے, تو کیا سچ ہے یہ؟ تو دیکھیے نا, رنگین سے مراد کوئی سنگین نہیں ہے. اچھا. رنگین سے مراد یہ ہے کہ حسن فطرت جیسے ورڈ کو ہم نے پڑھا جی تو ہمیں وہاں عورت کا حسن نہیں, نسائی حسن نہیں نظر آتا. صحیح. وہاں ہمیں قدرت دکھائی دیتی ہے. قدرت خود حسین ہے, خدا خود حسین ہے. اس کی بنائی ہوئی مخلوق اور تمام چیزیں کتنی حسین ہوں گی. تو حسن تو پھر شاعر کی فطرت میں ہے. اگر حسن نہ ہو تو پھر شاعری کی. اچھا, آپ پہ نسائی جو ہے حسن و اثر زیادہ کر گیا ہے؟ نہیں اتنا تو نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی شاعری میں دیکھتا نا. اچھا, آپ کی ماشاءاللہ اتنی کتابیں آئی ہیں شاعری کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے ناظرین یہ کتاب ہے ان کی, یہ 24واں ایڈیشن چھپا ہے. تو میں حیران ہو گیا دیکھ کے کہ مجھے کوئی شام ادھار دو, بڑی خوبصورت کتاب ہے اور 24واں ایڈیشن اس کا چھپ گیا ہے. تو اس طرح دیکھنے میں کم ہی آتا ہے, 2 3 4 ایڈیشنز کے بعد عام طور پہ بس ہو جاتی ہے, آگے نئی ایڈیشنز آتے. تو یہ اعتبار ساجد صاحب کی یہ ایک بڑی سکسیس ہے, میں سمجھتا ہوں اردو ادب میں یہ ایک خوبصورت کام ہے کہ جس کو 24واں ایڈیشن بھی چھپ گیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی چھپیں گے انشاءاللہ. سر یہ آپ کا ایک شعر ہے, تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا, تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح. یہ بڑی دیر سے ہم یہ شعر سنتے آ رہے ہیں, مجھے یہ آج پتہ چلا کہ یہ آپ کا ہے. تو ماشاءاللہ جی آپ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں. سر کوئی آپ یہی غزل ہمیں سنا سکتے ہیں جو آپ نے اس کے ٹائٹل پہ دی ہے؟ جی بالکل. آپ کا ارشاد ہے. ایک وضاحت کرتا چلوں, آپ نے نسائی حسن کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیے حسن فطرت میں تو ہر حسن شامل ہے, اور وہ مرد ہی کیا جو نسائی حسن سے متاثر نہ ہو. لیکن حسن کی اشکال ہوتی ہیں اور ان کے معیارات ہوتے ہیں. ایک معیار بھی ہوگا نا ہمارے, ہر اعتبار ساجد کے محبوب کا ایک معیار بھی تو ہوگا. صحیح بات. ہر شخص تو اعتبار ساجد کا محبوب نہیں. وہ غزل ہے میری جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, وہ میں پیش کرتا ہوں. جی سر. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو, میں بہت دنوں سے اداس ہوں, مجھے کوئی شام ادھار دو. مجھے اپنے روح کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد,
मुझे अपने रंग में रंग दो, आहा, मेरे सारे रंग उतार दो। क्या कहने। किसी और को मेरे हाल से न गरज है कोई न वास्ता, मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ संवार दो। वहाँ घर में कौन है मुंतज़िर, जिसे गम हो देर सवेर का, बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, आहा, इसी चांदनी में गुजार दो। क्या कहने, क्या कहने, तुम्हें सुबह कैसी लगी कहो, क्या कहने। मेरी ख्वाहिशों के तैयार की, जो भली लगी तो यहीं रहो, इसे चाहतों से निखार दो। आखिरी शेर पेश करता हूँ। कोई बात करनी है चांद से, किसी शाख साज की ओट में, मुझे रास्ते पे यहीं कहीं किसी कुंजे गुल में उतार हाय, दो। वाह वाह वाह। मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कुंजे गुल में उतार दो। सर ये शाम उधार तो आप ले लेंगे, तो ये दो चीज़ें आपने डिस्कस की, एक तो प्यार की बात है और एक हुस्न की। तो ये इनका प्यार और हुस्न का क्या ताल्लुक होता है और कितने ज़रूरी है शायर के लिए? हाँ, ये बहुत अहम आपका सवाल है डॉक्टर साहब, कि प्यार तो वालेहाना होता है, उसके इजहार की ज़रूरत ही नहीं होती। सही। हमारी आंखें देखती हैं और कोई दिल में समा जाता है, तो उसके लिए शक्ल शबाहत का जो मायार हमारे तख़य्युल में है, ज़रूरी नहीं कि उसके ऐन मुताबिक हो, लेकिन उससे करीब करीब होना ज़रूरी है। मोहब्बत के लिए मायारात की बात की है मैंने, तो मायार तो होना चाहिए। ये तो नहीं कि हद सब पे दिल आ जाए। आतिश दिल है मेरा ही शेर है, बल्कि दो अशार सुनाऊंगा। आतिश दिल है कि होती ही नहीं कम जानम, अब तो शोलों की ज़बां पर भी है जानम जानम। ये आपकी किताब भी तो है, शोलों की जानम। ज़बां पर भी है जानम जानम। नाज़रीन, ये तबार साजिद साहब की किताब है जानम। तो इस किताब से सर ये शेर आपने जी, सुनाया, जी। तो ये भी आपसे सुनने के बाद में जी, जी। अच्छा, ये अपनी आप बात को पूरी कर लें जी जी। कि आप फरमा रहे थे कि इश्क और हुस्न का ये ताल्लुक है। हाँ। जो एक रहेगा तो शायर बनेगा, नहीं तो नहीं। आप ये समझते हैं सर? हाँ, इश्क के बगैर तो शायरी में जिंदगी कैसे पैदा होगी। अच्छा। और इश्क के लिए फिराक लाजिम है, फिराक की वो कठिनाइयाँ लाजिम हैं, जुदाई की वो घड़ियाँ लाजिम हैं, जो आदमी की को उसकी अपनी जात से रोशनास सर कराती। जुदाई से मुराद आपकी जिस्मानी जुदाई है या क्या कि वैसे? नहीं, जुदाई से मुराद जिस्मानी तो होता ही नहीं कभी। अच्छा जिस्म से तो कुछ जुदा ही नहीं हो सकता महबूब, अच्छा। वो तो दिल में बसता है, वो अच्छा। जुदा कैसे होगा। सही। जुदाई से मुराद ये है कि कोई फिराक की घड़ी ऐसी आए कि आप उसे ना पा सकें, उसे देख ना सकें, सही लेकिन वो बसता आपके दिल में, सही है, वो है फिराक। सही। माशाल्लाह, ये सवाल तो बड़ा पर्सनल सा है। अभी आप कहाँ पे हैं सर? मैं डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे दिल से पूछें जी। तो मैं उम्र के और इश्क के उस मरहले में हूँ जहाँ आदमी का रुजू होता है इंसान के हवाले से अपने रब की तरफ, वाह वाह। उस राह की तरफ जो दरअसल हमारी आखिरत की राह है। वही इश्क सच्चा है। सही है। मैंने उसे ढूंढा, पूरी कायनात में ढूंढा, मुझे नहीं मिला। एक दूर सराय थी, बड़ा सा एक गेट था, उस पे मैंने दस्तक दी, अंदर से गूंजदार आवाज आई, तुम कौन? मैंने जवाब में कहा, मैं। कब वापस जाऊं? ये एक मार्फत की मंजिल की बातें कर रहा हूं। वापस जाओ। वापस आया, शिकस्ता पा आया, आबला पा आया, फिर गया,
پھر دستک دی، پھر آواز آئی کون؟ میں۔ پھر کہا واپس جاؤ، تم ابھی میں کی منزل میں ہو، ہاں ہاں، واہ 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 واہ، کیا کہنے، تم ابھی میں کی منزل میں ہو، بھٹکتے رہو گے اگر میں کی منزل میں رہے، کیا کہنے، میں سے نکل کے تم پر آؤ، صحیح، تم سے پوچھا جائے کون، تم جواب دو میں نہیں سب تم، ربا میں نہیں سب تم۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے۔ اعتبار ساجد صاحب ایک بڑا نام اردو ادب میں اور خوبصورت شاعر، اس سے بڑھ کر ایک نفیس انسان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ سے باتیں کرتے کرتے دل کرتا ہے کہ اس کو لمبا کر لیں، 2 4 6 گھنٹے بھی کر لیں۔ ہمارا پروگرام بڑا مختصر سا ہوتا ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی بات اور کر کے پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ لاہور میں رہتے ہیں، اتنے ادبی حلقے ہیں یہاں پہ، آپ اتنے لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور کا ماحول ادبی ہے؟ بہت ادبی ہے لاہور، بلکہ موسن ہے اردو زبان و ادب کا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اردو زبان کے فروغ میں پنجابی ادبا، شعراء اور دانشوروں نے کام کیا۔ اختر شیرانی مرحوم کے والد محمود شیرانی کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، اب وہ پڑھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ لاہور پنجاب کا جو دل ہے اردو کے فروغ کے لیے، تو پھر دلی، لکھنؤ اور لاہور، یہ 3 شہر ہیں۔ صحیح۔ اور معاف کیجیے گا، میں دلی جا چکا ہوں، میرے دوست ہیں، بہت پیارے پیارے دوست ہیں، دانشور ہیں، نقاد ہیں، گلزار بھائی جیسے لوگ ہیں وہاں، نیدا فاضلی مرحوم جیسے لوگ تھے جن سے میری بڑی دوستی تھی۔ دوستی تو یہاں پاکستان میں جون ایلیا صاحب سے بھی بہت تھی میری۔ افتخار عارف صاحب ہیں میرے دوستوں میں، بھائیوں میں، بڑے بھائیوں میں۔ یہاں لاہور میں امجد اسلام امجد ہیں اب، اور ایک نام میں لوں گا اور پلیز آپ اسے پوری دنیا میں اس نام کو پھیلائیے، وہ نام ہے شارق جمال کا۔ شارق جمال، شارق جمال کا، اگرچہ ان کا محکمہ تو کچھ اور ہے، لیکن شاعر وہ میری دانش میں بہت بڑے شاعر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب کو جدید آہنگ میں جس نے بیان کیا ہے وہ شارق جمال خان ہے۔ واہ جی واہ، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ لاہور میں مقیم ہے؟ جی لاہور میں، جی، اور محکمہ میں ان کا بتا نہیں سکتا، اور وہ اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات، مناصب نہیں ہوتے، محبت کے مراتب ہوتے ہیں۔ وہ محبت کے اس درجے پہ فائز ہیں جہاں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، آپ جیسے لوگ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ دل میں سماتے ہیں اور روح میں اترتے ہیں۔ جی اچھا سر، آپ ماشاءاللہ ادھر ادبی حلقوں میں لاہور میں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ باقی پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لاہور کی کاپی کرنی چاہیے یا اس کی پیروی کرنی چاہیے، یا کہ وہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں؟ اوورآل پاکستان کو میں چاہ رہا ہوں کہ لاہور سے تھوڑا دلی کا موازنہ کریں، اور پاکستان کا تھوڑا ہندوستان میں جو ہمارے شعراء حضرات موجود ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا موازنہ کریں۔ جی میں موازنے کی بات تو ایک لفظ میں بیان کروں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دلی میں بہت بڑے بڑے شعراء کرام گزرے ہیں، موجود ہیں، جی بہت اچھے، کمال کے اسکرپٹ رائٹر بھی بہت اچھے، ادیب بھی بہت اچھے، باپ کمال ادیب۔ لیکن جہاں تک اب کے مشاعرے کی بات ہے، میں تب کے مشاعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں جن دنوں میں بھارت جاتا تھا، اب کے مشاعرے جو ہیں وہ مشاعرے نہیں رہے، اب کے
کوئی کنسرٹ سا بن گیا ہے. ہاں اب انسٹیٹیوشن نہیں رہا. پہلے انسٹیٹیوشن تھا, نشست و برخاست کا انداز ہوتا تھا, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. اب تو اسٹیج پرفارمنس کا نام شاعری بن گیا. کسی بھی گاؤں کی لڑکی کو ایک غزل لکھ کر دینا جس کی آواز بہت اچھی ہو اور اسے شاعرہ بنا کے پیش کر دینا. عموماً یہ رجحان دکھائی دیتا ہے. لیکن آج کل کی بات کر رہا ہوں, میں پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے بر صغیر کی ایک تاریخ ہے. آپ نے بڑے شہر کا نام, بلکہ 2 بڑے شہروں کا میرے نام نہیں لیا, اتفاق سے میں لیے دیتا ہوں. ایک تو کراچی ہے, دوسرا اسلام آباد ہے, پنڈی اسلام آباد. اس کے بھی با کمال شعرا ہے. میں ادھر آ رہا تھا, چلیں اچھا کیا آپ نے شروع کر دیا. جی تو احمد فرال, افتخار عارف اور بے شمار شعراء کرام ہیں. کن کن کے میں نام لوں؟ نام تو انہی کے لے سکتا ہوں جن سے میری قربت رہی ہے. صحیح. کراچی میں تو میری قربت رہی ہے بہت زیادہ جان بھائی سے, جان ایلیا سے, ان کے برادر بزرگ رئیس ابروہی صاحب سے. لاہور میں حضرت احسان دانی سے, حضرت احمد ندیم قاسمی سے, خطیل شفائی صاحب سے, منیر نیازی صاحب سے. یہاں اسلام آباد میں آپ کہیے احمد فراد صاحب ہو گئے, اور افتخار بھائی ہوئے, افتخار عارف ہوئے, اور کشور آپا, کشور ناہید, اور کراچی میں ہماری آپا ادا جعفری, بہت بڑی شاعرہ, اور ہمیں بہت پیار دیا انہوں نے, بڑی شفقت دی, بہت محبت دی. اور یہ تمام جن کے نام میں نے لیے, جمیل الدین علی صاحب اور ڈاکٹر قاسم پیر زہرا صاحب, یہ میرے محسنین ہیں. یہ میرے وہ, اور ملتان سے ایک نام عاشق کرنالی صاحب, کرنالی صاحب بھی بہت جی, صدیقی صاحب, عاشق کرنالی صاحب, اور بے شمار فیصل آباد کے نامی گرامی شعراء کرام ہے. ایک طویل فہرست ہے لیکن سب میرے لیے محترم ہے. صحیح. اس سے کہ آپ کا تعلق کوئی فیصلہ آباد سے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے ان سب کو, ان سارے شعراء جو آپ سمجھ رہے ہیں, ان میں جو ہے جو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خاص کر شہروں میں بھی, اور ایک شہر کے اندر محلوں کے اندر بھی اتنی زیادہ گروہ بندیاں سی بن گئی ہیں کہ کوئی دوسرے کو شاعر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کو داد دے کے خوش ہوتا ہے. جو داد دیتا ہے اس کے بدلے میں اس کو داد مل جاتی ہے. جس طرح کے سوشل میڈیا میں لائک کا بدلہ لائک ہے, کمنٹ کا بدلہ کمنٹ ہے, اور شیئر کا بدلہ شیئر ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ماحول کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ سر جی, بدلنا ضروری اس لیے ہے کہ شعر شعر ہے, کبھی تمہاری طرف ہے, کبھی ہماری طرف. ہجوم شہر کسی کا بھی یار تھوڑی ہے. اور یہ غزل ہے میری, اسی پہ نان و نمک کا مداد تھوڑی ہے. یہ شاعری ہے, کوئی کاروبار تھوڑی ہے. کیا کہنے, یہ شاعری ہے, کوئی کاروبار تھوڑی ہے. یہ عشق ہے, شاعری بھی تو عشق ہے نا. تو میں نے تو عشق کی بات وہاں کی ہے جہاں فرد سے ذات باری تک عشق کا سلسلہ ہے. لیکن عشق تو یہ بھی ہے ہمارا, اور یہی عشق ہے کہ یہ عشق ہے تو رہے گا مدام ساتھ میرے. ذرا سی دیر کا رقص و غبار تھوڑی ہے, رقص غبار تھوڑی ہے. ذرا سی دیر کا رقص غبار تھوڑی ہے. ہر آشنا کے سرانے نہ بیٹھ تھام کے دل. ہر آشنا کے سرانے نہ بیٹھ تھام کے دل. ہر ایک پیڑ یہاں سایہ دار تھوڑی ہے. کیا کہنے سر, ہر آشنا کے سرانے نہ بیٹھ تھام کے دل. ہر ایک پیڑ یہاں سایہ دار تھوڑی ہے. نمود و نام کی خواہش کو اپنی جیب میں رکھ. کیا کہنے, نمود و نام کی خواہش کو اپنی جیب میں رکھ. غزل غزل ہے,
کوئی اشتہار تھوڑی ہے، کیا کہنے، نمود و نام کی خواہش کو اپنی جیب میں رکھ، واہ واہ واہ، غزل غزل ہے، کوئی اشتہار تھوڑی ہے۔ واہ واہ واہ، اور جہاں تک آپ نے گروہ بندیوں کا ذکر کیا، تو گروہ بندیاں اول تو بہت کمزور لوگ کرتے ہیں، ہاں شیروں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ گروہ میں چلیں، بہت اعلیٰ، گیدڑوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بہت سارے ورڈ جمع کر کے چلیں تاکہ کوئی ان پہ حملہ آور نہ ہو۔ کیا بات ہے، دیکھیے نیپولین نے ایک بات کی تھی کہ 1000 گیدڑوں کا سپہ سالار یا کمانڈر اگر ایک شیر ہو تو وہ گیدڑ بھی غالب آ سکتے ہیں اپنے مخالف پر، اور اگر ایک گیدڑ 100 شیروں کا کمانڈر ہو تو شکست سے دوچار ہو۔ کیا کہنے سر، واہ واہ واہ۔ چلیے سر، آخر میں ہمیں کوئی ہماری نوجوانوں کو جو لکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں جس سے ان کی بہتری ہو سکے کچھ؟ جی ان کی ڈاکٹر صاحب، نوجوانوں سے تو میں دن رات مخاطب رہتا ہوں کیونکہ پیشہ تدریس ہے۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ مطالعے پر زور دیں، زبان و بیان کی درستی کا بہت خیال رکھیں اور شہرت کی طرف نہ بھاگیں۔ سب سے بڑی خرابی کی جڑ یہ ہے کہ آپ شاعری کے ذریعے شہرت کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ شاعری کو اس قابل بنائیں کہ وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 24 سیڑھیاں طے کر لے۔ 24 ہو گئی سر آپ، شاعری کو اس قابل بنائیں کہ 25ویں سیڑھی کی تیاریاں جاری ہوں۔ واہ واہ واہ، شاعری کو اس قابل بنائیے اور شہرت کی طرف نہ بھاگیے۔ میں زندگی بھر، یقین جانیں ڈاکٹر صاحب، میں دل کی بات کہتا ہوں، میں نے زندگی بھر شہرت کی تمنا نہیں کی۔ اس باری تعالیٰ کا احسان ہے کیا بات ہے، کہ اس نے عزت سے سرفراز کیا، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں۔ واہ واہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اعتبار ساجد صاحب موجود تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہم کو، اور اردو ادب کا ایک بڑا نام ہے، لاہور کے ستون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے اندر جو ہے وہ اردو ادب کا پودا لگا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو پبلک کیا جائے، ان کو دنیا کے سامنے لایا جائے، دکھایا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے یہ سینئر کس طرح خوبصورت لکھتے ہیں اور کس طرح ان کے کیا خیالات ہیں، تاکہ ان کی شخصیت میں بھی نکھار آ سکے۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اختتام پہ یہ کہوں گا کہ سر آپ کی یہ کتاب جانم سے ہمیں کوئی ایک غزل سنا دیں۔ تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا، ان کی غزل کے بعد جو ہے ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ پھر آتش دل ہے کہ ہوتی ہی نہیں کم جانم، اب تو شعلوں کی زباں پر بھی ہے جانم جانم، لفظ لکھتا ہوں تو کاغذ پہ دھواں اٹھتا ہے، کیا کہنے، ان دنوں ہے عجب بندوں کا عالم جانم، ایک تیرا غم ہے کہ تعصب ہو رلاتا ہے مجھے، ایک تیرا غم ہے جو تعصب ہو رلاتا ہے مجھے، ورنہ بجھتی تو ہے ہر شمع سحر دم جانم، ورنہ بجھتی تو ہے ہر شمع سحر دم جانم، میری آنکھوں میں نہ ڈھونڈا کرو آنسو میرے، میری آنکھوں میں نہ ڈھونڈا کرو آنسو میرے، میں نے سینے میں چھپا رکھا ہے ہر غم جانم، کیا کہنے، میں نے سینے میں چھپا رکھا ہے ہر غم جانم، بس تیرا دست ہنائی ہو سرے زخم جگر، کیا کہنے، بس تیرا دست ہنائی ہو سرے زخم جگر، ورنہ پھر کوئی نہیں دوسرا مرہم
जानम, वाह वाह वाह। वरना फिर कोई नहीं दूसरा मरहम जानम। खैर आना तो इधर किसने है, लेकिन फिर भी, खैर आना तो इधर किसने है, लेकिन फिर भी दिल का दरवाजा खुला रहता है हरदम जानम। वाह वाह वाह। खैर आना तो इधर वाह वाह। किसने है, लेकिन फिर भी क्या कहने, दिल का दरवाजा खुला रहता है क्या कहने सर, हरदम क्या कहने सर, जानम। वाह वाह वाह। अरे, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत।